वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें इस खबर के साथ कि अमेरिका ने मुज़ाकरात की आड़ में झांसा देते हुए ईरान की 3 जौहरी तंजीबात पर हमला कर दिया है। फर्दू, नेतन्ज और इस्फहान में जौहरी अहदाफ पर बम बरसा दिए। ईरान ने अपना हरमन्स बंद करने की और जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है। अमरीका की जानिब से गुज़िश्ता शब ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। ईरान पर हमले को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी आबदोजों से 400 मील दूर दागे गए 30 टॉम हॉक मिसाइलों ने ईरान में जौहरी मकामात अस्फहान और नतंज को निशाना बनाया, जबकि फर्दों पर B-2 बमबार तैयारों से बम गिराए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि तमाम अमरीकी जंगजुओं को ईरान पर हमले की मुबारकबाद। दुनिया में कोई और फौज ऐसा नहीं कर सकती। आज रात हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। इसराइल अब बहुत ज्यादा महफूज है। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम और जौहरी साइट्स को तबाह कर दिया है। अमरीका बारहा कहता रहा कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। हम ये वाज़ेह करते हैं कि दुनिया को अमरीका के सदर ट्रंप की बात सुनना होगी। हमने ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह कर दिया और अगर जवाबी कार्रवाई हुई तो उससे ज्यादा ताकत से जवाब दिया जाएगा। This operation was designed to severely degrade Iran's nuclear weapons infrastructure. It was planned and executed across multiple domains and theaters. As the president stated last night, the remaining bombers then hit their targets as well. As the president clearly said last night, no other military in the world wanted a negotiated outcome, gave Iran every single opportunity, and unfortunately was met by stonewalling, which is why he gave them plenty of time to continue to come to the table and give up enrichment, give up the nuclear program. But there was I won't say the particular moment, there was certainly a moment in time where he realized. अमरीकी फ़ज़ाइया चीफ जनरल डैन केन ने कहा कि ईरान की तीनों जौहरी प्लांट्स को निशाना बनाया गया। अभी तक हमें कोई इत्तलात नहीं कि उन्होंने हमारे खिलाफ मज़ाहमत की है। अमरीकी तारीख में B-2 बमबार तैयारों का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया गया। उनका ये कहना था कि ईरानी रडार अमरीकी जहाज़ को पकड़ने में नाकाम रहे। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों को दूसरे तैयारों की मदद हासिल है। हम मशरिक़ी वस्ती में अमरीकी फ़ौज का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ईरान की मुसल्लह फ़ौज IRGC ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ अमरीका की खुली जारहियत की शदीद मज़म्मत करते हुए अज़म ज़ाहिर किया है कि इस जारहियत का ऐसा जवाब दिया जाएगा जो दुश्मन की सोच से बढ़कर होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, रूस समेत चीन और दीगर ममालिक ने ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनाई के मुशीर अली शमख़ानी ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों के बाद सोशल मीडिया पर अहम बयान जारी कर दिया है। अपने बयान में अली शमख़ानी का कहना था कि अगर ये मान भी लिया जाए कि जौहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं, तब भी खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। अली शमख़ानी ने मज़ीद कहा कि आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि अफजूदा मवाद अब भी महफूज है, मकामी टेक्नोलॉजी और सलाहियतें भी मौजूद हैं और सियासी इरादा भी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर ने कहा कि अपने जायज़ हक के दिफा के साथ सियासी और ऑपरेशनल इकदाम अब इस फरीक हाथ में होगा जो होशियारी से खेलता है और अंधे इकदाम से बचता है। अली शमख़ानी का कहना था कि सरप्राइज का सिलसिला जारी रहेगा। ईरान पर अमरीकी हमलों और इसराइल के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे किए गए। टोक्यो, बोलन, न्यूयॉर्क और तल अबीब में भी रैलियां निकाली गईं, जहां अवाम ने नेतन्याहू के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। दुनिया भर के मुख्तलिफ शहरों में जंग नहीं, अमन चाहिए के नारे भी बुलंद करते हुए एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं। टोक्यो में ईरान पर अमरीकी हमलों के खिलाफ एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की और जंग की मजम्मत की। इस तरह बर्लिन में भी अवाम सड़कों पर निकले और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि जंग का खात्मा किया जाए और अमन कायम किया जाए। तल अबीब में भी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी रहा, जहां अवाम ने इसराइली हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। ईरान पर अमरीकी हमले के खिलाफ भारत में भी एहतजाज किया गया। कोलकाता में मुजाहिरीन ने अमरीकी जारहियत के खिलाफ नारे लगाए और अमरीकी सदर ट्रंप का पुतला भी नजर आतिश कर दिया।
امریکی حملوں کے بعد ایران میں شدید احتجاج کیا گیا. صدر مسعود پزشکیان بھی احتجاج میں شریک ہوئے. امریکی حملوں کے بعد ایران کے مختلف شہروں میں شدید احتجاج دیکھنے میں ملا. وسطی تہران میں بڑی تعداد میں افراد سڑکوں پر نکل آئے اور امریکی جارحیت کے خلاف نعرے بازی بھی کی ہے. احتجاج میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے بھی شرکت کی اور امریکہ کے حملوں کی مذمت کی. مظاہرین نے امریکہ کے خلاف غم و غصہ ظاہر کیا اور ایران کی خود مختاری پر حملے کو مسترد کر دیا. ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد تہران کے انقلاب اسکوائر میں ہزاروں افراد نے حکومت کے ساتھ یکجہتی ظاہر کرتے ہوئے احتجاج کیا. شرکا نے ایران کا پرچم اٹھا رکھا تھا اور عالمی تنظیموں سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا. ایران نے امریکی حملوں کے بعد اسرائیل پر ڈرون اور میزائلوں کی بارش کر دی جس سے کم از کم 90 افراد زخمی ہو گئے. عرب میڈیا کے مطابق تل ابیب سمیت اسرائیل پر میں جنگی سائرن بجنا شروع ہو گئے ہیں اور فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا گیا ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی شہر حیفا پر متعدد ایرانی میزائل گرنے کے اطلاعات ہیں. تل ابیب میں بھی متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں. ایران کے تازہ میزائل حملوں سے اسرائیل کے مختلف حصوں میں نقصانات ہوئے ہیں. پاسداران انقلاب کے ترجمان کے مطابق حیفا اور تل ابیب میں اسرائیل کے 14 اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بنایا گیا. یہ حملے اب تک کے سب سے کامیاب حملوں میں سے ایک ہیں. ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ حیفا میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے قادر ایف میزائلوں سے حملہ کیا گیا. حملے میں اسرائیلی فوج کی سافٹ ویئر کمپنیز کے دفاتر، پاور پلانٹ، آئل ریفائنری، ایئر بیس، اسرائیلی سائبر کمانڈ سمیت رافائل ایڈوانس ڈیفنس سسٹم کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا. ایران میں ہر موقع پر امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائے گئے ہیں. ایران نے ہزاروں امریکیوں کو قتل یا زخمی کیا. کوارٹر دور حکومت میں تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضے بھی کیا گیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو اگر موقع ملتا تو وہ یہ بم ضرور استعمال کرتا. امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے. پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے کہا کہ اسرائیل نے سلامتی کونسل کے 3 ارکان کی مدد سے ہم پر حملہ کیا ہے. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران رضا امیری مقدم نے کہا کہ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم نے ایران پر حملوں کی مذمت کی ہے. پاکستان کی حکومت کی سپورٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان کی سیاسی شخصیات، میڈیا اور سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ 15 جون کو عمان میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات طے تھے. 13 جون کو اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا. اسرائیلی حملے میں شہری آبادی اور ہمارے کمانڈرز کو شہید کیا گیا. ایران کے سفیر نے کہا کہ اسرائیل این پی ٹی کے کسی معاہدے کا دستخط کنندہ نہیں. ہم این پی ٹی کے دستخط کنندہ ہیں. ہم پر IAEA کی سخت نگرانی ہے. ان کا کہنا ہے کہ اگر مسلم دنیا نے مدد کرنا ہوتی تو وہ غزہ کے مظلوموں کی کرتے. امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ وہ اس جنگ کو اس علاقے میں پھیلا دیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے. پی ایم ہاؤس سے جاری اعلامیے کے مطابق شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اعلامیے میں یہ بھی بتایا گیا کہ وزیر اعظم نے اسرائیلی جارحیت کے بعد ایران پر امریکی حملوں کی مذمت کی. ان کا اپنی گفتگو میں کہنا تھا کہ پاکستان ایرانی عوام اور حکومت کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت کرتے ہیں جبکہ زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکی حملوں میں ان تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جو IAEA کے تحفظ کے تحت تھیں. یہ حملے IAEA کے قانون اور دیگر بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے. وزیر اعظم نے دوران گفتگو کرتے ہوئے امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ مذاکرات اور سفارتکاری آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ ہے. کشیدگی میں کمی کے لیے فوری اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں. اس تناظر میں پاکستان تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے. صدر آصف زرداری کے مشرق وسطی میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار. صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ مشرق وسطی کی صورتحال بے قابو ہو سکتی ہے. لاکھوں معصوم جانوں کو خطرہ ہے. تمام فریقین زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں. صدر مملکت کا فریقین کو پرامن راستہ، مکالمہ اور سفارتکاری اپنانے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ مشرق وسطی میں دیر پا امن اور استحکام کے لیے مکالمہ ضروری ہے. عالمی برادری بحران کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. خطے کے استحکام اور عوام کی بھلائی کے لیے عالمی کوششیں ناگزیر ہیں.
پاکستان نے پہلگام واقعے کی شفاف عالمی تحقیقات کی پیشکش کی ہے۔ بھارت نے واقعے کی تحقیقات کے بجائے جارحیت کا راستہ اختیار کی۔ بھارت نے پاکستان کے شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ OIC مقبوضہ اور جموں کشمیر رابطہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت جارحیت میں بے گناہ شہری، خواتین اور بچے شہید ہوئے ہیں۔ The attacks by Israel and India set a dangerous precedent for unilateral aggression. In the future, the armaments being extended by these aggressors could be exploited to launch attacks on other countries as well. India deliberately targeted the civilian areas on the false pretext of presence of terrorist infrastructure, resulting in the martyrdom of innocent men, women and children in large numbers. India's unprovoked firing and shelling at the line of control also resulted in the loss of precious lives, houses, infrastructure and other assets. In view of India's unabated aggression, Pakistan was constrained to respond in line with Article 51 of the UN Charter to defend its sovereignty and territorial integrity. اسلامی تعاون تنظیم کے جنرل سیکریٹریٹ نے امریکہ کے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کو دنیا کے استحکام کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ OIC جنرل سیکریٹریٹ نے اپنے بیان میں ایران کے جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی طرف سے ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ اعلامی میں کہا گیا کہ امریکی حملوں کے بعد خطرناک اضافہ ہو گیا ہے، جس سے کشیدگی میں اضافہ علاقائی سلامتی، امن اور استحکام مزید خطرہ بن جائے گا۔ OIC جنرل سیکریٹریٹ نے کہا کہ ہم 13 جون کے بیان کے تناظر میں ایران کی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین اور کنونشنوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اعلامیہ کا کہا گیا ہے کہ OIC کشیدگی میں کمی، تحمل اور مذاکرات کا سہارا لینے اور فریقین سے پرامن طریقے اختیارات کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے آج قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج دوپہر 12 بجے وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا۔ اجلاس میں عسکری اور سول قیادت شرکت کرے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر دورہ امریکہ پر شرکت کو اعتماد میں لیں گے۔ وزیر دفاع، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اور دیگر بھی شرکت کریں گے۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ ایران، اسرائیل، امریکہ تنازع پہ مشاورت کی جائے گی۔ اجلاس میں ایران کی حمایت اور دیگر اہم امور پر بڑے فیصلوں کا امکان ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ یہ جنگ ایران کے خلاف نہیں، دنیا 24 گھنٹے پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ محفوظ اور مستحکم ہے۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی امریکہ کا مقصد نہیں، ایران کے لیے ہماری پیشکش اب بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ حملہ کیا تو یہ اس کی بدترین غلطی ہوگی۔ امریکہ ایران سے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران آبنائے ہرمز بند کرتا ہے تو یہ ایک اور بھیانک غلطی ہوگی۔ آبنائے ہرمز بند کرنا ایران کے لیے معاشی خودکشی ہوگا۔ آبنائے ہرمز بند ہوئی تو ہمارے پاس نمٹنے کے اختیارات موجود ہیں۔ فی الحال ایران کے خلاف مزید فوجی آپریشنز کی منصوبہ بندی نہیں کی۔ یمن نے باضابطہ طور پر ایران کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جنگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یمنی مسلح فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساری نے اپنے ذاتی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک بیان کے ذریعے یہ اعلان کیا کہ یمن باضابطہ طور پر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ میں داخل ہو رہا ہے۔ اپنے بحری جہازوں کو ہمارے علاقائی پانیوں سے دور رکھیں۔ یہ بیان یمنی مسلح فوج کی جانب سے ہفتے کے روز جاری کیے گئے ایک سرکاری فوجی بیان کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں غزہ، لبنان، شام اور دیگر عرب اور اسلامی ممالک پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی گئی تھی۔ اس بیان میں خبردار کیا گیا تھا کہ صہیونی حکومت امریکہ کی مکمل حمایت سے پورے خطے کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
اسرائیل کے ناقابل تسخیر ہونے کا تاثر اب زمیں بوس ہو چکا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ امریکیوں نے ایران کو زیر کرنے کے لیے تار تار ہونے والی صہیونی فوجی طاقت کا ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ناقابل تسخیر ہونے کا تاثر اب زمیں بوس ہو چکا ہے، جبکہ آدھی صدی تک پابندیوں کا شکار رہنے والا ایران آج بھی ناقابل تسخیر ہے۔ غزہ اپنے غیر متزلزل عزم کے ساتھ کھنڈرات کی صورت میں بھی سینہ تان کر کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پر یہودی لابی کا پریشر تھا، اس لیے اس نے ایران پر حملہ کیا۔ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، بالکل اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات مضبوط ہیں۔ پاک بھارت جنگ کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کروایا، جبکہ بھارت سمجھتا تھا کہ امریکہ مداخلت نہیں کرے گا۔ بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ خبر دیں کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزدگی کی سفارش واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم امریکہ سے دوستی چاہتے ہیں لیکن غلامی نہیں چاہتے۔ مولانا فضل الرحمان نے پگواڑی مری میں جمعیت علماء اسلام پنجاب کی جنرل کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نہ ماضی کی اسٹیبلشمنٹ نے مدارس کو قبول کیا، نہ ہی موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے مدارس کی آزادی اور خود مختاری پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ برائے صغیر پر جب تک علماء کرام کی حکومت تھی کوئی فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوا، جب سے خطہ غیر علماء کے ہاتھ آیا مسلسل خون بہہ رہا ہے۔ تعلیمی دنیا میں دینی اور دنیاوی کی تقسیم انگریزی کی ایجاد ہے۔ جماعت اسلامی نے امریکہ کی طرف سے ایران پر ہونے والی جارحیت کے خلاف ملک بھر میں آج یوم احتجاج منانے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ نے ایران کے معاملے پر اپنا وعدہ توڑ دیا۔ وفاقی دارالحکومت میں یو ڈیجیٹل سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ امریکہ سب سے بڑی دہشت گرد ریاست اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے۔ حماس نے مزاحمت کو زندہ کیا ہے، حماس نے مسلم حکمرانوں کو آئینہ دکھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کے میڈیا سیل کو کامیاب ایونٹ کرنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس ایونٹ میں خواتین کی بڑی تعداد میں نمائندگی قابل فخر چیز ہے۔ پوری دنیا میں جو صورتحال ہے اس پر بات کیا بغیر یہ سمٹ مکمل نہیں ہو سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی نوبل انعام کے لیے نامزدگی غلامی کی آخری حد ہے۔ اپنے بیان میں بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ شہباز شریف خوشامد چھوڑ کر ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی ہمت پیدا کریں۔ اقتدار کے لیے خود خوشامد کی بجائے قیدی نمبر 804 بن جانا کہیں بہتر ہے۔ شہباز شریف خوشامد ضرور کریں مگر ملکی اور قومی مفادات کا بھی خیال رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے نوبل انعام یافتہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر براہ راست حملہ کیا۔ صدر ٹرمپ نے 8 مرتبہ غزہ میں جنگ بندی کے قراردادوں کو مسترد کیا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ ایران اور اسرائیل میں ثالثی کے بجائے معصوم شہریوں پر حملہ کیے جا رہے ہیں۔ جو مسلمانوں پر بم برسائے اسے نوبل انعام کے لیے نامزد کرنا ناقابل فہم ہے۔ خوشامد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ شہباز شریف کے لیے یہ باعث شرم ہے۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ غزہ میں قتل عام اور اب ایران پر چڑھائی کرنا زیادتی ہے۔ ملتان میں اتحاد المسلمین کے شرکت سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران پر اسرائیلی حملوں کا اقوام متحدہ نوٹس لے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، پاکستان امن کا خواہاں ہے۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ دنیا نے دیکھ لیا، پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے، ہمارا دفاعی نظام مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا دفاع مضبوط ہاتھوں میں نہ ہوتا تو ہم بھی لیبیا اور عراق بن جاتے۔ تمام علماء لوگوں کو محبت اور اتحاد کا درس دیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امت مسلمہ کو وحدت اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا کہنا تھا کہ جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے، کسی فرد یا گروہ کو یہ اختیار حاصل نہیں۔ کراچی میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ نئے مالی سال کے وفاقی بجٹ پر حتمی اجلاس آج ہوگا، جس میں ایوان زیری میں آج بحث سمیٹ دی جائے گی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت آج صبح 11 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اجلاس کا 5 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا۔ وفاقی بجٹ اجلاس میں سینٹ کی جانب سے سفارشات زیر غور لائی جائیں گی۔ مختلف محکمہ جات کے موجودہ مالی سال کے مطالبات زیر اور کٹ موشنز پر بھی غور ہوگا۔
کراچی کے علاقے ملیر اور اس کے اطراف میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جن کی شدت 3.38 ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق زلزلے کا مرکز ملیر کے شمال میں 5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ زلزلہ 6:30 پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کراچی میں ٹریفک حادثات نہ رک سکے۔ کراچی میں مختلف ٹریفک حادثات میں 2 افراد جاں بحق، خاتون سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ٹریفک حادثات عزیز آباد، رزاق آباد اور ماڑی پور کے علاقے میں پیش آئے ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق عزیز آباد بھنگوریا گوٹ گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق متوفی 18 سالہ گلشاد کی لاش عباسی شہید اسپتال منتقل کر دی۔ رزاق آباد کے قریب گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہوا، جبکہ ماڑی پور ٹھنڈی سڑک کے قریب تیز رفتار ٹرک کی موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر سے خاتون اور بچی سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 25 سالہ ریاض، 7 سالہ عریج اور 32 سالہ فیضان شامل ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ضلع سوات وادی اتروڑ میں کشتی الٹنے سے 9 افراد ڈوب گئے۔ شاہی باغ جھیل سے 4 افراد کی لاشیں نکالی گئیں، 5 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ تلاش جاری ہے۔ لاپتہ افراد میں بچے اور خواتین شامل ہیں۔ لاپتہ افراد کی تلاش میں ریسکیو ٹیموں کا آپریشن جاری ہے۔ ڈوبنے والوں میں ایک ہی گھر کے افراد شامل تھے۔ آزاد کشمیر کے علاقے باغ سے گنگا چوٹی جانے والی سیاحوں کی گاڑی کو بیر پانی کے مقام پر حادثہ پیش آیا ہے جس میں 17 سیاح زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بیر پانی کے مقام پر سیاحوں کی گاڑی موڑ کاٹتے ہوئے کھائی میں جا گئی۔ حادثے میں 17 سیاح زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ زخمی سیاحوں کا تعلق لاہور سے ہے۔ حادثہ گنگا چوٹی جاتے ہوئے پیش آیا ہے۔ احمد پور شرقیہ عظیم والا ٹوبا ہیڈ راجکا میں 2 تیز رفتار موٹر سائیکلوں کے تصادم کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں ایک بچہ، ایک بچی اور ایک مرد شامل ہیں۔ جاں بحق افراد کی شناخت شہزین سارا بی بی اور جسارام کے نام سے ہوئی ہے۔ زخمیوں کی شناخت وحید اور زہورا بی بی کے نام سے ہوئی ہے۔ حادثہ کا شکار ہونے والی فیملی کا تعلق گوٹ رضا اور چک ڈی این بی سے تھا۔ خیبر پختونخوا میں بارش، آسمانی بجلی اور دیوانے گرنے سے جانی اور مالی نقصانات کی ابتدائی رپورٹ موصول ہو گئی ہے۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی خیبر پختونخوا کے مطابق کے پی میں 20 جون سے بارشوں، تیز آندھی اور فلش فلڈ کے حادثات بھی 6 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق جاں بحق افراد میں 3 مرد، 1 خاتون اور 2 بچے، جبکہ زخمیوں میں 3 مرد اور 2 خواتین شامل ہیں۔ مجموعی طور پر 7 گھروں کو نقصان پہنچا، 5 جزوی اور 2 مکمل طور پر منہدم ہو گئے ہیں۔ پی ٹی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق حادثات مانسیرا، بنیر، دیر لوئر اور اپر مالاکنڈ کوہستان کولائی پلس میں پیش آئے ہیں۔ بارشوں کا سلسلہ 23 جون تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کے لیے بھارت کے سفر سے متعلق نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بھارت کے لیے 16 جون کو لیول 2 کی نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کی جس میں اپنے شہریوں کو بھارت کا سفر کرتے ہوئے احتیاط کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایڈوائزری میں کہا گیا کہ تفریحی مقامات پر زیادتی کے واقعات، ریپ کیسز اور جنسی تشدد انڈیا میں بڑھتے ہوئے جرائم میں سے ایک ہے، لہٰذا خواتین کے لیے بھارت کا سفر نہ کریں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ایڈوائزری میں کہا گیا کہ دہشت گردوں کی جانب سے تفریحی مقامات، شاپنگ مالز، حکومتی مقامات پر حملوں کا بھی امکان ہے۔ برازیل میں گرم ہوا کا غبارہ آگ لگنے کے بعد زمین پر جا گرا جس کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق افسوسناک واقعہ برازیل کی جنوبی ریاست سانتا میں پیش آیا ہے جہاں گرم ہوا کے غبارے میں اڑان بھرنے کے بعد آگ لگی اور آگ لگنے کے بعد غبارہ زمین پر جا گرا تھا۔ رپورٹ کے مطابق حادثہ گرم ہوا کے غبارے میں 21 سیاح سوار تھے جن میں سے 8 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 13 زخمی ہیں۔ برازیلین حکام کا کہنا ہے کہ زخمیوں کو اسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے جبکہ غبارے آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔
خبر آپ کو دیتے چلیں، اپنے ناظرین کو بتائیں کھیلوں کے میدان سے کہ نیشن کپ میں سلور میڈل جیتنے والی قومی ہاکی ٹیم ملیشیا میں واپس لاہور پہنچ گئی۔ ایئرپورٹ پر پنجاب ہاکی فیڈریشن کے عہدیداران نے ٹیم کا استقبال کیا۔ کھلاڑیوں کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ ہاکی فیڈریشن کے صدر طارق بگٹی اور سیکریٹری رانا مجاہد بھی ٹیم کے ساتھ واپس پہنچے۔ ایئرپورٹ کے باہر قومی ہاکی ٹیم کے کوچ طاہر زمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا کہ محدود وسائل میں کھلاڑیوں نے بہترین پرفارم کیا۔ قومی ہاکی ٹیم کی کپتان اماد بٹ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کھلاڑیوں کی کارکردگی شاندار رہی، فائنل میں توقعات کے مطابق نہیں کھیل سکے۔ حکومت قومی کھیل پر سنجیدگی سے توجہ دے تو مستقبل میں ہاکی کے انٹرنیشنل ایونٹس قومی ٹیم اپنے نام کر سکتی ہے۔